अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सर फहरिस्त मौजू तो वो बहरान है जो पाकिस्तान में अब तेज़ी पकड़ रहा है। गोया कि ऐसा भंवर पाकिस्तान को अपनी लपेट में लेने के लिए घूम रहा है जिससे निजात अगर ताख़ीर की गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जो नतीजा होगा वो बहुत ही संगीन होगा। मामलात पाकिस्तान के वजूद के मामलात भी हाथ से निकल सकते हैं। लेकिन इस बहरान को संगीन तर करने के लिए पीटीआई का सोशल मीडिया सरगर्म हो गया है और मेरी अपनी एक प्रिडिक्शन है कि हल निकालने वाले बहरहाल इसका हल निकाल लेंगे और पीटीआई को इस बहरान से भी कुछ हाथ में नहीं आएगा। नाज़रीन, इमरान खान जेल में मरा मराया पड़ा है, उसकी जान निकली जा रही है और चंद ही दिनों में उसकी ची बोल गई है। लेकिन वो जेल के अंदर से एक मास्टर कार्ड खेल गया है, मास्टर स्ट्रोक लगा गया है। उसकी क्या तफसील है? और फिर यह है कि वो दहशतगर्द जमात जिसने पूरे जड़ावाला में आग और खून का बाज़ार गर्म किया था और फिर बाद में मुकर गई थी कि ये हमारा काम नहीं है, अब वही दहशतगर्द टोला सरगोदा में मसीहियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और इंतज़ामिया की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि वो इसको रोके या ना रोके, और अगर रोके तो कैसे रोके। नाज़रीन, सर फहरिस्त वो बहरान है जो बिजली के बिलों में इजाफे के ख़िलाफ़ अवामी रद्द-ए-अमल की सूरत में आया और उसमें कुछ तेज़ी आई है जो एक ख़तरे की घंटी है। और ख़तरे की घंटी महज ये मुज़ाहरों में तेज़ी नहीं बल्कि उन धमकियों से भी वाज़ेह होती है जो अब हुकूमत को और निज़ाम को दिए जा रहे हैं कि वापडा के अहलकार अगर मीटर काटने आए तो हम उनका क्या हशर करेंगे। ये धमकियाँ मुख्तलिफ़ तंजीमें दे रही हैं हुकूमत को और वापडा को। अब जमात इस्लामी ने भी हड़ताल का, मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जो कि ज़ाहिर है कि सिराजुल हक साहब से यही उम्मीद थी। सिराजुल हक साहब इमरान खान के बही ख़्वाह हैं, उनके हाशिया नशीन हैं, तो उन्होंने तो ये ऐलान करना ही था। अब हुकूमत के जो मामलात हैं वो आपने देख लिए कि वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब और उनकी पूरी काबीना इस बहरान से निपटने की अहल तो खैर क्या होती, उनको पता ही नहीं है कि ये बहरान है क्या। वो कोई फ़ैसला नहीं कर सकी और काकड़ साहब ने एक चकमा ज़रूर दिया है कि जनाब वापडा के पावर सेक्टर के जो ग्रेड 17 से ऊपर के अफसर हैं उनको बिजली की फराहमी बंद कर दी जाएगी, मुफ्त बिजली की फराहमी अब नहीं की जाएगी। लेकिन साथ ही अंदाज़ा कीजिए इस कौम को उल्लू बनाने का मामला कि उनको मुफ्त बिजली नहीं दी जाएगी लेकिन उनका बिल जो है वो हुकूमत अदा करेगी। तो फिर इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? आवाम को वो रिलीफ़ नहीं दे सकते। ये हुकूमत जो है, जिस हुकूमत ने आते ही अपनी काबीना में 4 डाकुओं को, 4 चोरों को अपनी माशी टीम में शामिल किया, बल्कि उन पर मुश्तमिल माशी टीम बनाई, वो क्या बहरान को हल करेगी? ये बहरान जो है ये आज का नहीं है नाज़रीन, ये बहरान शुरू हुआ था ज़िया-उल हक के दौर में ही इसकी बुनियाद रख दी गई थी। लेकिन ज़िया-उल हक के दौर के बाद आप देखिए, बड़ी कड़वी सी बात है और बड़ी हैरत अंगेज़ सी बात है कि एक तसलसल है आर्मी चीफ़ हज़रात का, अब वो जाकर कहीं वो आर्मी की क़यादत का क़िबला तब्दील हुआ है और वो पाकिस्तान की साइड पर खड़े हो गए हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए। लेकिन माज़ी में आपने देखा कि जनरल असलम बेग और उनके बाद आसिफ नवाज़, फिर उसके बाद जहांगीर करामत, फिर काकड़ साहब, ये सारे जर्नैल दो टर्म्स भी पूरी ना करने वाले नवाज बेनज़ीर और नवाज शरीफ की हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिशों के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, जिससे मुल्क के मसाइल बढ़ते गए, मामलात में मुदाखलत की जाती रही। उसके बाद मुशर्रफ खुद आ गए जो पाकिस्तान को पूरे का पूरा मुल्क ही बेच कर खा गया और फिर वो इबरत का नमूना बनकर दुबई के अस्पताल में उसकी वफ़ात हो गई। तो मुशर्रफ के बाद फिर कौन साहबान आया, आपने देखा जनरल कियानी, जिनको रुपए की हवस थी, इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता था। चुनांचे उन्होंने 5 साल जमहूरी निज़ाम को तत्ते तवे पर बिठाए रखा। उसके बाद फिर वो कौन साहब आए, वो आए रहील शरीफ, और रहील शरीफ साहब के बाद आए बाजवा साहब। इन तीनों ने सिवाय साजिशों के और कुछ नहीं किया, मुल्क का निज़ाम तलपट किया, माफियाज की सरपरस्ती की, बल्कि माफियाज तख्लीक किए और यूँ पाकिस्तान में किसी भी शोबे में बेहतरी नहीं लाई जा सकी, बल्कि हर चीज़ अबतरी की जानब गई, हर चीज़ तबाही की जानब गई। एक तसलसल है जो अयूब खां के ज़माने से शुरू हुआ और अब कहीं जाकर रुका है। इस पर लोगों ने बहुत खुशी ज़ाहिर की कि पाकिस्तान 70 बरसों के बाद पाकिस्तान में एक ऐसी अस्करी क़यादत आई है
جو پاکستان سے وفادار ہے، جو پاکستان کا دم بھرتی ہے اور جو کرپشن کے بھی خلاف ہے اور جو ہر طرح کی پاکستان کو تباہ کرنے والے منصوبے بنانے کی شوقین نہیں ہے، اور اس پر خوشی ظاہر کی گئی اور خوشی ظاہر کرنا بنتی بھی تھی، لیکن معاملات اس دوران اس پورے عرصے میں اتنے زیادہ گھمبیر ہو چکے ہیں کہ اب کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حل کیا ہوگا، اور کسی حکومت میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ بیوروکریسی کی، انہوں نے صرف پاور سیکٹر کے افسروں کی بجلی بند کی ہے نا، اصل میں پوری بیوروکریسی، جتنے بھی لوگ وی آئی پی کلاس ہے، جتنی بھی لوگ ان کو بجلی مفت ملتی ہے، وہ بجلی مفت فراہمی بند کی جائے، اور بجلی چوری، کتنے 100 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، ہر علاقے کے تھانے کو بھی پتہ ہے، ہر علاقے کے کونسلر کو بھی پتہ ہے، ہر علاقے کی سیاسی جماعت کے برانچ آفس کو بھی پتہ ہے کہ اس علاقے میں کون کون کہاں کہاں کس طرح بجلی چوری ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ بجلی چوری پختونخوا میں ہوتی ہے، جو پی ٹی آئی کا گڑھ ہے۔ اب آپ یہ فارمولہ خود طے کر لیں کہ وہاں سب سے زیادہ بجلی اس لیے چوری ہوتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، یا وہ چونکہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے اس لیے بجلی چوری ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں، دونوں مساوات جو ہیں میرے خیال میں ایکولی صحیح ہیں، کہ یعنی چونکہ وہاں بجلی چور سب سے زیادہ ہے اس لیے وہاں پی ٹی آئی تگڑی ہے، اور یا چونکہ پی ٹی آئی تگڑی ہے اس لیے وہاں بجلی چوری سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد سندھ میں بجلی چوری ہے، کراچی میں، کراچی کے غریب عوام بجلی سے محروم رہتے ہیں، لیکن بجلی چور مافیا وہاں بھی اتنا طاقتور ہے کہ کسی کو جرت نہیں۔ پھر پنجاب کا جنوبی علاقہ ہے، جنوبی پنجاب، یہ 3 علاقے سب سے زیادہ بجلی چوری کرتے ہیں، بلکہ 90% بجلی یہ علاقے چوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لاہور میں کئی مقامات پر بجلی چوری ہوتی ہے، اور بھی پنجاب کے کئی شہروں میں ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ بجلی چوری پختونخوا میں، کراچی میں اور پھر جنوبی پنجاب میں ہوتی ہے۔ اس بجلی چوری کو کون روکے گا؟ کیا حکومت کو چاہیے کہ وہ فوج کو طلب کرے اور فوجی آپریشن کر کے یہ بجلی چوروں کو پکڑا جائے اور ان کی بجلی چوری روکی جائے؟ اگر بجلی چوری اکیلی رک جائے تو پاکستان کا نہ صرف یہ کہ توانائی کا بحران ختم ہو سکتا ہے، بلکہ یہ معاشی بحران بھی ختم ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اس بحران کو حل کر لیا جائے گا۔ بحران کاکڑ صاحب کی حکومت حل نہیں کرے گی، وہ تو نان سیریس ہیں۔ انہوں نے جس طرح کی کابینہ بنائی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ معاملات سے کوئی سیریس کنیکشن رکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ عسکری قیادت حل کرے گی، ننگی بات ہے یا چھپی ہوئی بات ہے، جو مرضی آپ سمجھ لیجیے، حقیقت چاہیے اس کی آپ حمایت کریں، میں حمایت کروں یا نہ کروں، لیکن یہی ہے کہ یہ حل بہرحال عسکری قیادت کو نکالنا ہے۔ یہ حکومت جو ہے یہ کسی کام کی نہیں ہے، یہ شہباز شریف کی حکومت کا ایک ڈپلیکیشن ہے اس کی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو دوسری پریڈکشن میں یہ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اس بحران سے جو لچ تلنے کا ارادہ ظاہر کر رہی ہے وہ اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ ناظرین، دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جو جیل میں بڑی مری ہوئی حالت میں، اس کی حالت زار ہے، واقعی اس کی حالت زار ہے، اس کی منہ سے آواز نہیں نکلتی، اس کا دماغ اس طرح بنتل گیا ہے کہ کل جب تفتیش کے لیے ٹیم پہنچی عمران خان کے سیل میں، تو عمران خان نے کہا میں آپ کے سوالات کا جواب نہیں دوں گا، پہلے میرے وکیل کو بلاؤ، میں اس کی موجودگی میں بات کروں گا، بلکہ میرا وکیل بات کرے گا۔ تو تفتیشی ٹیم نے اسے یاد دلایا کہ خان صاحب آپ عدالت کے کمرے میں نہیں کھڑے ہیں، آپ تفتیشی ٹیم کے روبرو ہیں۔ یعنی اس گدھے کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ تفتیشی ٹیم تفتیش کے دوران وکیل کا کوئی چکر نہیں ہوتا، یہ اس کا دماغ بنتل گیا ہے۔ اور ناظرین، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یعنی بر صغیر ہمارے سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں ہزاروں سیاسی لیڈروں نے گرفتاریاں دی ہیں پچھلی 1 صدی میں۔ انگریزوں کے دور سے لے کر آج تک دسیوں ہزار صفحے اول کی اور صفحے دوئم کی، بلکہ صفحے سوئم کی بھی اگر قیادت کو شامل کر لیا جائے تو لاکھوں افراد نے گرفتاریاں دی ہیں ان 100 برس کے دوران سیاسی بنیادوں پر۔ اور بڑے سے بڑا لیڈر، چاہے وہ مہاتما گاندھی ہوں یا پنڈت نہرو ہوں یا ابوالکلام آزاد ہوں، یا نیچے آ جائیں صحافیوں میں تو آغا شورش کشمیری ہو، ان کی مولانا حسرت موہانی ہوں، اور پھر اس کے بعد آ جائیں تو نواب زادہ رسول اللہ خان، مولانا مودودی، ولی خان، ان لوگوں سے لے کر بھٹو تک، ذوالفقار علی بھٹو تک، ان سب لوگوں نے برسوں قید کاٹی ہے، کسی نے 2 برس تو کسی نے 20 برس۔
لیکن کوئی شخص رویا نہیں، کسی شخص نے سینہ کو بھی نہیں کی، کسی نے فریادیں نہیں کی، کسی نے واویلا نہیں مچایا۔ یہ چوہے کا بچہ گرفتار ہونے کے تیسرے دن ہی رو پڑا تھا، اور اب تک یہ روئے چلے جا رہا ہے، مارا گیا، لٹیا گیا، میں مر گیا، مینوں بچاؤ، میری جان چھڑاؤ، مینوں باہر کڈو، میں امریکہ جانوں تیار ہوں، میں برطانیہ جانوں تیار ہوں، میری جان چھڑاؤ۔ اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ گلاب و جادوگرنی کی درخواست لے کر پہنچ گئی کہ موصوف کا وزن 2 ہفتوں میں ہی کم ہو گیا ہے۔ اب تو خیر زیادہ دن ہو گئے، لیکن جب یہ اس نے درخواست دائر کی تھی تو اس وقت 2 ہفتے ہوئے تھے۔ یہ موصوف دنیا کا تاریخ کا پہلا لیڈر ہے جس کا 2 ہفتوں کے اندر ہی وزن کم ہو گیا۔ اس کو مغزیات مل رہے ہیں، اس کو میوے، کشمش، سوگی، کاجو، بادام، اخروٹ، پستے، ہر چیز مل رہی ہے، اس کو ہر طرح کا گوشت مل رہا ہے، اس کو ہر طرح کا فروٹ مل رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ ماریا گیا، لٹیا گیا، پٹیا گیا، کھٹیا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ ہو گیا۔ تو یہ چوہے کی اولاد اب 10 دن میں اپنی اوقات اس نے دکھا دی ہے، اور اب پھر اس نے ایک ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے، اور سب کو نچا کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ کیا کارڈ ہے ناظرین؟ اس کی وضاحت کے لیے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ماسٹر کارڈ ہوتا کیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہے، لیکن نہیں، میں جو ماسٹر کارڈ کی جس طرح ڈیفائن کرنے والا ہوں، اس کی جو ڈیفینیشن میں دینے والا ہوں، وہ آپ کے لیے ادھر نئی بات ہوگی۔ اس پر ویسے نئی بات ہے نہیں، یہ ہوتا ہے یہ ماسٹر کارڈ۔ ناظرین، اگر آپ نے کبھی بلی کی فیملی کے جانوروں کو کبھی لڑتے ہوئے دیکھا، بلی کی فیملی بہت بڑی ہے، اس میں بلی آتی ہے، اس میں باگڑ بلا آتا ہے، ٹام کیٹ آتا ہے، باب کیٹ آتا ہے، لیپرڈ آتا ہے، چیتا آتا ہے، جیگوار آتا ہے، وہ ٹائیگر شیر آتا ہے، وہ لائن شیر آتا ہے، وہ لنکس بلی آتی ہے، اور کئی طرح کی بلیوں کو 20 کے قریب اس بلی کے خاندان کے جانور ہیں جن کی لڑائیاں ایک ہی سٹائل سے ہوتی ہیں، اور اس لڑائی کا پھر انجام کیا ہوتا ہے بتانے سے پہلے مجھے ضمنی طور پر یاد آ گیا کہ اس کی ایک قسم سیوٹ کیٹ بھی ہوتی ہے۔ سیوٹ کیٹ یہ جنوبی امریکہ میں بہت پائی جاتی ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے، لیکن بعض علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کا حال ذرا اس موضوع سے ہٹ کر، لیکن آپ کی دلچسپی کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ سیوٹ بلی جو ہے وہ دنیا کی سب سے مظلوم جانوروں میں شامل ہے، اور اس کے فضلے سے کافی بنائی جاتی ہے۔ یہ جو آپ پوش ایریاز میں بڑے بڑے 5 سٹار 4 سٹار ریسٹورانٹس میں، کافی شاپس میں جو سب سے مہنگی کافی پیتے ہیں، یہ اس بلی کے فضلے کو پیس کر بنائی جاتی ہے۔ یہ آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً جانتے ہوں گے، اور کچھ لوگ شاید نہیں جانتے ہوں گے۔ ان بلیوں کو پنجروں میں بند کیا جاتا ہے، بھوکا رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کے پنجرے میں پیالیوں کے اندر یا کسی برتن میں کافی کے بیج رکھ دیے جاتے ہیں۔ کافی کے بیج اس بلی کی خوراک نہیں ہے، نہ ہی وہ ان کی غذائی اور انرجی کی ضروریات پوری کرتی ہیں، لیکن وہ بھوکی ہوتی ہیں، وہ کھا جاتی ہیں کافی کے بیج مجبور ہو کر، اور زیادہ عرصہ پھر چل نہیں سکتے وہ، آخرکار کمزوری اور اس کے نقصان دہ اثرات کے نتیجے میں بیمار ہو جاتی ہیں، پاگل ہو جاتی ہیں، پنجرے کی دیواروں کو ٹکرے مارتی ہیں اور مر جاتی ہیں۔ اس کے بعد نئی بلیاں ان کی جگہ رکھی جاتی ہیں، ان کو بھی کافی کے بیج کھلائے جاتے ہیں۔ تو ان کا جو فضلہ ہے وہ پیس کر یہ دنیا کی سب سے مہنگی، سب سے نفیس کافی تیار کی جاتی ہے، گویا کہ ڈیلیکیسی آف دی رچ میڈ بائی کیٹس شٹ۔ یہ ان کی حالت ہے۔ تو یہ ہماری اشرافیہ ہے، یہ کس چیز کو نفیس چیز کہتی ہے، آپ اندازہ لگا دیجیے۔ یعنی یہ وہ مشروب ہے جو بلیوں کو اذیت ناک موت دے کر، ان کو ٹارچر دے کر، ان کے فضلے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ضمنی بات تھی جو میں نے خواہ بیان کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ بلی خاندان کے جانور جب لڑتے ہیں، مثلا 2 نر لڑ پڑے، تو اس کا لڑائی کا انجام جو ہے وہ ایک نر کی مکمل پسپائی یا اس کی موت پر، بلکہ بعض اوقات دونوں جانور مر جاتے ہیں۔ مادائیں بھی لڑ پڑتی ہیں، یعنی 2 بلیاں آپ نے محلے میں گلی میں دیکھی ہوں گی، تو ان میں بھی موت تو واقع نہیں ہوتی، لیکن ایک بلا زخمی ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ اور ایک تیسری آپشن بھی ہوتی ہے، کوئی بلی یا بلا یا شیر یا شیرنی جب دیکھے کہ جو حریف میری طرف لپکا ہے وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، میں اس سے جیت نہیں سکتا، یا میرا لڑنے کا موڈ نہیں ہے، یا میں غلطی سے اس کے علاقے میں آ گیا ہوں، تو وہ سرنڈر کر دیتا ہے۔ سرنڈر اس طرح کرتا ہے کہ وہ لیٹ جاتا ہے، چاروں ٹانگیں ہاتھ پاؤں اوپر کھڑے کر جاتا ہے، اور مثلا اگر شیر ہے تو پھر اس کے منہ سے جو شیر کی آواز ہے وہ نہیں نکلتی، بلکہ کتے کی اسی چیوں چیوں کی ہلکی سی آواز نکلتی ہے۔
تو ان کی ایتھکس کہہ لیں یا ان کا ڈی این اے کہہ لیں کہ جب فاتح شیر، جو طاقتور شیر ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا حریف جو ہے وہ تو مقابلے سے پہلے ہی اس نے ٹانگیں کھڑی کر دی ہیں، وہ تو لیٹ گیا ہے، وہ تو من من کر رہا ہے، تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے، اس کی جان بخشی کر دیتا ہے اور اسے موقع دیتا ہے کہ وہ بھاگ جائے۔ تو گویا کہ اس کمزور یا بزدل یا صلح پسند شیر نے سرنڈر کر دیا۔ اس سرنڈر کو ماسٹر کارڈ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی زبان میں۔ پی ٹی آئی کی زبان میں یہ ہے وہ ماسٹر کارڈ جو عمران خان نے کھیلا ہے۔ کیا کھیلا ہے؟ اس نے اپنی پارٹی کی صف سوئم کی قیادت کے ذریعے فوج کو ایک پیغام پہنچانے کی کوشش کی، جو پیغام پہنچ تو گیا لیکن کسی ملاقات کے ذریعے نہیں بلکہ میڈیا رپورٹس کے ذریعے پہنچا کہ ہم جناب فوج کے ساتھ عمران خان کی صلح کرانے کو تیار ہیں۔ اب بظاہر تو یہ الفاظ اس کے بڑے ڈپلومیٹک ہیں کہ صلح کرانے کے لیے تیار ہیں۔ بھائی فوج نے کب کہا تمہیں کہ صلح کر لو؟ یہ تو وہی جیسے وہ لیٹنے والا شیر جو چاروں ہاتھ پاؤں چاروں ٹانگیں اوپر کر کے لیٹ جائے اوندا اور وہ کہے کہ میں صلح کے لیے تیار ہوں، یہ اس طرح کا ٹرمپ کارڈ ہے۔ تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے یہ خبر باہر آنے کے بعد یہی تاثر دیا کہ لو دیکھو جی، عمران خان نے ایک اور ٹرمپ کارڈ کھیل دیا، اب مخالفوں کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ تو اس مذاق سے آپ جتنا لطف اٹھانا چاہیں، اور ویسے آپ اگر ہسٹری میں غور کریں تو پچھلے 1.5 برس میں عمران خان نے کو 1,500 ٹرمپ کارڈ کھیلے ہیں۔ اسمبلی توڑی تو کہا عمران خان نے ٹرمپ کارڈ کھیل دیا، ماسٹر سٹروک لگا دیا، چاروں شانے چت کر دیا مخالفوں کو، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر رکھ دیے۔ اور جب پتہ چلا کہ اسمبلیاں توڑنے کے نتیجے میں عمران خان کے ہاتھ پاؤں بند گئے ہیں، تو پھر وہی ٹرمپ کارڈ کا شور مچانے والوں نے کہا ہاں عمران خان سے یہ غلطی ہوگی۔ جب لانگ مارچ کیا تو ٹرمپ کارڈ کھیل دیا، جو بھی اس نے اقدام کیا ٹرمپ کارڈ کھیل دیا۔ اور پھر جب اس نے یورپی یونین سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، فرانس سے اور عالمی وہ جو عدالت انصاف ہے اس سے مدد مانگی اور لابینگ کی وہاں، اور ان سے کہا کہ وہ عمران ہماری مدد کریں، اس کی جان چھڑانے میں ہمارے کچھ اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس وقت بھی اس سوشل میڈیا نے یہی غل مچایا کہ ٹرمپ کارڈ کھیل دیا۔ جو الگ بات ہے کہ یورپی یونین سے لے کر امریکہ تک ان میں سے کسی نے عمران خان کو گھاس نہیں ڈالی، گھاس کیا وہ بھوسا بھی نہیں ڈالا، جسے پنجابی میں توڑی کہتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس نے ٹرمپ کارڈ کھیلا، لیکن اس ٹرمپ کارڈ کی تفصیل میں تھوڑی سی بتا دوں۔ آپ نے اگر پچھلے دنوں کی خبریں یاد ہوں، جب جنرل عاصم منیر صاحب نے حلف اٹھایا تو اس وقت صدر، وہ جو ایوان صدر میں بیٹھا باندر ہے، تو عاصم منیر صاحب کی اس باندر صاحب سے ملاقات ہوئی، تو باندر صاحب نے کہا کہ جنرل صاحب آپ عمران خان سے صلح کر لیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی میرا تو عمران خان کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں ہے، میں نے تو کوئی بات بھی نہیں کی ہے، میں تو ابھی آرمی چیف بنا ہوں، اس سے پہلے نہ میں آرمی چیف تھا، نہ ISI کا سربراہ تھا، نہ ہی میرے پاس کوئی اور ایسا منصب یا عہدہ تھا فوج میں کہ میں عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا۔ اس کے خلاف جو کچھ کیا باجوہ نے کیا، جو کچھ کیا ان کو باجوہ کے ساتھیوں نے کیا، میرا کیا تعلق۔ انہوں نے یہی بات باندر صاحب کو بتائی، اور باندر صاحب کو کہا کہ بھئی میرا تو کوئی اس معاملے سے تعلق ہی نہیں، میرے حوالے سے اپنا دل صاف کر لیں، یہ بات جا کر خان صاحب کو بتا دیں۔ یہ بات ان کی فرمائش، باندر صاحب کی فرمائش کے جواب میں انہوں نے کی عاصم منیر صاحب نے۔ تو وہ باندر صاحب نے اگلے دن پھر وہ خان صاحب کو یہ بات بتا دی، تو خان صاحب کا دماغ جو تھا وہ پہلے ہی خراب تھا۔ اس نے بجائے یہ کہ اتنی بڑی بات کو میرا دل صاف ہے، میری طرف سے آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا، اس نے الٹا فوج کے خلاف جو مہم وہ پہلے سے چلا رہا تھا، وہ قصہ بتانے کی ضرورت نہیں، کہانی پوری، کہ کس طرح عاصم منیر صاحب کی تقرری روکنے کے لیے اس نے کتنی گہری، کتنی لمبی اور کتنی سر سے پاؤں تک کا زور لگانے والی سازشیں کی، لیکن منہ کی کھائی اس کو رہنے دیجیے۔ تو اس نے اس میسج کو الٹا سمجھا اور عاصم منیر صاحب کے خلاف نہ صرف یہ ہے کہ PTI کو مہم تیز کرنے کا مشورہ دیا، خود بھی روزانہ کی بنیادوں پر قوم سے خطاب، بعد میں تو پابندی لگی، YouTube سے خطاب کے ذریعے جنرل عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھیوں کے خلاف گندی بکواس، ہرزہ سرائی، ہر طرح کی خرافات اس نے بکی اور مہم تیز کر دی۔ نہ صرف یہ کہ مہم تیز کر دی بلکہ کہا کہ ہم سے صلح کرنی ہے تو یہ فلاں 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 کو نوکری سے نکال دو۔ ڈرٹی ہیری سمیت اس نے بہت سارے لوگوں کے نام لیے، یعنی اگر ہم سے صلح کرنی، بھئی جیسے صلح کی پیشکش یا درخواست انہوں نے کی ہو،
یہ تو باندر صاحب خود ملے تھے عاصم منیر صاحب سے، اور باندر کی فرمائش کے جواب میں جنرل صاحب نے اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ بہرحال اس کے بعد اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہے، کیا تبدیلیاں ہوئیں، 9 مئی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد جب عمران خان کو اب ہوش آیا تو اس نے پھر پارٹی کی تھرڈ لائن کو یہ بیان دینے کو کہا، جس کو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے ماسٹر کارڈ کھیل دیا۔ اچھا، لیکن اب اس ماسٹر کارڈ کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جب یہ کمپین شروع کر رہا تھا تو اس وقت عاصم منیر صاحب کا ان سے کوئی چٹ کر مقابلہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا، انہوں نے پیشکش کیا کی ہے اپنی طرف سے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم پر مقدمات ختم کرا دیں، ہم آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، نہ یوٹیوب پر، نہ ٹویٹر پر، نہ سیاسی میدان میں، نہ کسی لابینگ کے ذریعے فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے۔ لیکن یہ پیشکش اتنی بے معنی ہے کہ اس دوران کیا کچھ نہیں ہوتا رہا۔ فوج کے خلاف عمران خان نے پورے 8 مہینے خطرناک ترین، غلیظ ترین کمپین چلائی۔ یورپ میں بڑی بڑی بسوں کے باہر وہ جو وال ٹو وال ایک فلم چلتی ہے پاکستانی فوج کے مظالم، جیسے امریکہ کی فوج ویتنام میں، جنوبی ویتنام میں مظالم کر رہی تھی، اس طرح کی فلمیں بنا کر انہوں نے چلائی، لابینگ کی، اخبارات میں مضمون اور اشتہارات چھپوائے، جلوس نکلوائے، فوج کو گالیاں دلوائیں۔ ذرا یاد کیجیے لندن کے جلوسوں میں فوج کے عہدیداروں کے نام لے کر اور نام کے بغیر ادارے کا نام لے کر کس طرح کی گندی گالیاں دی گئی، یہ سارا پس منظر ذہن میں رکھیے۔ فوج سے مخاصمت کا یہ سارا انہوں نے وہ لاوا تیار کیا۔ اس کے بعد ہو گیا 9 مئی۔ اب 9 مئی کے بعد مذاکرات، مصالحت، صلح کی پیشکش، دوستی کی پیشکش، معافی تلافی کی پیشکش، جتنے بھی انداز یا فارمیٹ ہو سکتے ہیں معافی کے، وہ سب کے سب بے معنی ہو گئے ہیں، سب کے سب بے معنی ہو گئے ہیں۔ اب 9 مئی اور سائفر، یہ کیس جو ہیں اب وہ سیاسی سودے بازی کے لیے استعمال نہیں ہونے والے، یہ انجام کو پہنچیں گے اور انجام کو پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ بڑی جلدی آپ دیکھیں گے، 2 ہفتوں کا انتظار ہے اس کے بعد، بلکہ اس دوران ہی بہت کچھ ہو چکا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کچھ مقدمات ہیں جو ڈیفنس سے اٹیچڈ نہیں ہیں، مثلا القادر یونیورسٹی والا 1 کروڑ 90 لاکھ پاؤنڈ کا فراڈ ہے، یا توشہ خانہ ہے، یا فارن فنڈنگ ہے، ان کا تعلق ڈیفنس سے نہیں ہے، فوج سے نہیں ہے، لیکن یہ کیس ہیں عدالتوں میں چل رہے ہیں، اور فوج نہ ان کیسوں کو واپس لینے کا کہہ سکتی ہے، نہ ہی وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ان کیسوں کو تیز چلاؤ اور سزا دو، نہیں، وہ ان کیسوں سے الگ ہے۔ یہ معاملہ متعلقہ عدالتوں نے طے کرنا ہے، عمران خان کو یہ پتہ ہے۔ وہ پھر بھی اس نے تھرڈ لائن لیڈرشپ کے ذریعے یہ صلح کی جو پیشکش کی ہے، گویا کہ یہ 100 جوتے مار کر مسترد کر دی گئی ہے۔ کسی فوجی عہدیدار سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی، لیکن ان کا میسج میڈیا کے ذریعے فوج کی قیادت تک پہنچ گیا ہے، اور وہ حیران ہے اور پریشان ہے کہ 9 مئی کا مجرم ایسی صلح کی پیشکش کیسے کر سکتا ہے، اور یہ صلح کی نہیں، یہ معافی کی پیشکش ہے۔ مرا ہوا ہے بشرا جادوگرنی کے جو درخواست ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ 2 ہفتوں کے دوران وہ یہ کہہ رہی ہے کہ موصوف کا وزن کم ہو گیا، اور کئی شکایتیں تو اس نے درج ہی نہیں کی، جو ڈاکٹروں کے پاس رپورٹیں ہیں۔ اس کو جلد پر وہ ظاہر نشہ وغیرہ ٹوٹنے کی وجہ سے کئی بیماری ہو گئی، وہ خنازیر نکل آئے ہیں۔ ناظرین، خنازیر ایک قسم کا پھوڑا ہوتا ہے، اس کو خنازیر کہتے ہیں۔ کہیں آپ عمران خان کی مناسبت سے یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ یہ خنزیر کی جمع ہے، اس کا خنزیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ایک پھوڑے کا نام ہے۔ مغلائی پھوڑا ہوتا ہے، لاہوری پھوڑا ہوتا ہے، ناسوری پھوڑا ہوتا ہے، طرح طرح کے پھوڑے ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں یہ نام ہے، انگریزی میں ان کے الگ نام ہے۔ تو وہ کچھ چھوٹے چھوٹے اس کو پھوڑے بھی نکلے ہیں جلد پر، اور وہ خون کی خرابی کی وجہ سے نہیں نکلے، جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ خون اگر خراب ہو جائے تو پھوڑے نکلتے ہیں۔ پھوڑے نکلنے کی وجوہات 2 اور بھی ہوتی ہیں۔ ایک خون میں حدت، مثلا ایک آدمی گرمی کے موسم میں چائے کافی پیے اور وہ گرم طاقت والی گولیاں، وٹامنز یا جو بھی خشکی پیدا کرنے والی گولیاں کھائے اور دودھ یا پانی یا لسی نہ استعمال کرے، تو اس کے جسم میں اس طرح کے دانے نکل آتے ہیں۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ جب نشہ ٹوٹتا ہے، نشہ نہیں ملتا، اور خاص طور پر کوکین وغیرہ کا جو نشہ ہوتا ہے، یہ اگر پوری مقدار میں نہ ملے تو تب بھی
اندر کے یہ جو جس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو جو مسلز جو ہوتے ہیں یہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور پھر جن کے اندر سے پھوڑے نکل آتے ہیں۔ تو یہ مرے مرائے لیڈر کا ٹرمپ کارڈ جو اس نے کھیلا ہے اور پوری عسکری قیادت بوکھلا کر رہ گئی ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کے بقول، تو یہ اس کارڈ کا حوالہ ہے۔ ناظرین، آخر میں جسٹس بابر ستار کا ایک اور حکم نامہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ ججوں کو فلیٹ سرکاری الاٹ نہیں ہوئے، جن میں ان کا بابر ستار صاحب کا بھی نام ہے، ان کو بھی فلیٹ نہیں ہوا۔ تو جناب انہوں نے وزارتیں، وہ کون سی وزارت ہوتی ہے، وزارت ہاؤسنگ، اس کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، جواب طلبی کر لی ہے اور کہا ہے کہ ججوں کو پلاٹ کا نہ ملنا عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں عدالتی رینکنگ میں ہمارا نمبر آخری کیوں ہے؟ ہمارا نمبر تو آخری کی بھی بات ہونا چاہیے۔ پلاٹ نہیں ملا، عدلیہ کی آزادی کے خلاف کارروائی ہے، اور یہ جسٹس بابر ستار صاحب وہی ہیں جو آج دو اعلیٰ افسروں کو توہین عدالت پر چارج شیٹ کرنے والے ہیں، اس بنیاد پر کہ انہوں نے 2 دہشت گرد گرفتار کیوں کیے۔ ناظرین، پاکستان کی بدقسمتی کی ایک نہیں ہزاروں اسباب ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو ناظرین، دیگر بھی خبریں ہیں لیکن وہ اگلے پروگرام میں ان کو رکھ لیتے ہیں۔ نواز کے بارے میں بہت اہم قسم کی گفتگو کی جا سکتی تھی، بہرحال وقت نہیں ہے، تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔